बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 3 जून 1947 को तकसीम हिंद का ऐलान हो गया। इस ऐलान से हिंदू की झाग बैठ गई। हर मुसलमान नाकाबिले बयान हद तक खुश था। उनकी आंखों के सामने खूबसूरत हसीनो जमील पाकिस्तान की तस्वीर घूम रही थी। नारे गूंज रहे थे। हमारे अपने इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। मजमा एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसकी क़ियादत मेरे वालिद कर रहे थे, और मैं नारे लगा रहा था कि अचानक हम पे हिंदू ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। एक पत्थर मेरी पेशानी पे लगा। मेरी पेशानी से खून बहने लगा। लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक मेरे अंदर न जाने कौन सा जज्बा था कि उबल पड़ा। मैंने हर तकलीफ जहम को भूल के चीते की सी तेजी से उन हिंदू पे छलांग लगाई। मुझे अब भी याद है कि मैंने उस वक्त एक लड़के को पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो जमीन पे लोटपुट होने लगा। इसी दौरान मेरी पेशानी से खून बह बह के मेरा चेहरा और गिरीबान सुर्ख हो चुका था। दोनों तरफ के बुजुर्गों ने आगे बढ़ के बड़ी मुश्किल से हिंदू और मुसलमान लड़कों को छुड़ाया और फिर वो वापस चले गए। मेरी माँ ने मुझे देख के बजाय परेशान होने के हौसले के साथ हल्दी और सरसों के तेल से मेरी मरहम पट्टी की। सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी अपने जख्म होने पे बजाय परेशान होने पे अपने आप पे फख्र था, और वो फख्र आज भी है कि मेरी पेशानी पे एहसास के तौर पे वो निशान आज भी नुमाया है। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारी पेशानी पे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं फख्र से बताता हूँ कि ये पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए मुझे इनाम मिला था। कुरान पाक के हाफिज साहिब कारी बरकत अल्लाह जी के पास हिफ्ज करने के लिए मदरसे जाता। बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। वो लोगों का रूहानी इलाज करते। उनके रूहानी इलाज से मुस्तफीद होने के लिए हमारे कस्बे के अलावा दूसरे इलाकों के लोग, बल्कि दूर दराजों से भी लोग आते थे उनसे इलाज कराने। उनके पास जाहिर है मुसलमानों का ही आना जाना था। एक दिन मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था कि उस्ताद मोहर्रम के पास मैं और दूसरे लड़के चौंक गए। उस्ताद साहिब के सामने एक हिंदू हाथ बांधे खड़ा था। उस्ताद मोहतरम को गुस्सा आया और कहा, तुम्हें इल्म नहीं, पाक कलाम पढ़ा जा रहा है, तुम नापाक कुरान पाक की महफिल में आ गए। हिंदू हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आए और वो कह रहा था, इसका बेटा सख्त बीमार है, ठीक है, कल इसे इसी वक्त ले आना, देख लेंगे। हिंदू ठीक कह के चला गया। अगले दिन ठीक उसी वक्त वो एक 20-22 साल लड़की को साथ लेके मदरसे में दाखिल हुआ। उस्ताद मोहतरम कमरे में पहले से बैठे हुए एक आदमी के साथ आई हुई औरत को दम कर रहे थे। उस औरत को किसी ने तावीज़ डाले हुए थे, जबकि उस्ताद मोहतरम उसका तदराक कर रहे थे। मैं उस वक्त उस्ताद मोहतरम के कंधे दबा रहा था। वो हिंदू लड़का और उस्ताद मोहतरम के सामने बैठे। उस्ताद मोहतरम ने उस हिंदू से पूछा, अब बताओ क्या मामला है? ये मेरा बेटा है। आज से 1 माह पहले ये गलती से उस तरफ शिकार करने चला गया जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन, भूत, चुड़ैले और खौफनाक बलाएं रहती हैं, और उस तरफ किसी का जाना मुमकिन नहीं। तब से इसे न जाने क्या हुआ, अजीब अजीब सी हरकतें करता है। न सोता है न खाता है। जब खाता है 30-50 रोटियां अगट्ठी खा जाता है। 10-10 जग पानी के पी जाता है। जोर जोर से हंसता है, और सबसे अजीब बात यह है कि जब ये बोलता है तो कभी तो ऐसी आवाजें निकालता है और कभी औरत की आवाज में बोलता है। इसे हर पंडित को दिखाया लेकिन इफाका ना हुआ। उस्ताद मोहतरम ने लड़के से पूछा, हाँ लड़के, क्या हुआ तुझे और कहाँ गया था? जी 1 माह पहले गलती से लोगों का वहम समझते हुए शिकार के लिए उस इलाके में चला गया जिसके बारे में मशहूर था कि उधर जिन, भूत वगैरह रहते हैं। जो भी उधर जाता है अगले दिन उसकी लाश आती है, और ये बात सच भी है। तुम जिंदा कैसे बच गए? उस्ताद मोहतरम ने पूछा। जब मैं उस इलाके में शिकार के लिए गया तो मैंने देखा कि हर तरफ लंबी लंबी काय जड़ी बूटियां, कांटेदार खूर्द पौधे और कहीं कहीं शीशम और पीपल के दरख्त थे। कोई इंसान वहां न था, कोई परिंदा न था। दोपहर के 12 बज रहे थे और मुझे शिकार न मिला। मैं पसीने में शराबूर था। मैं कीकर के दरख्त के नीचे बैठा। अचानक से मेरी नजर पीपल के दरख्त पे पड़ी। औरत तो वो, मैं चौंक उठा क्योंकि दरख्त पे एक बंगलानुमा औरत थी। उस औरत से धुआं निकल रहा था और वो ऊपर को जा रहा था।
میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دھواں کیسا؟ اچانک میرے سامنے ایک کونے پہ ایک پرندہ آ بیٹھا تو میں کچھ خوش ہوا۔ میں نے ابھی اس کا نشانہ باندھا ہی تھا کہ وہ پرندہ اچانک سے غائب ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ایک دم وہ پرندہ ظاہر ہوا تو میں نے پھر نشانہ باندھا، مگر وہ پھر غائب ہو گیا۔ بار بار ایسا ہی ہوا اور میں رک گیا، کیونکہ جس درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا اس پہ سے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر دیکھا لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ کہوں کی آوازیں مسلسل مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈر کے دوڑ لگائی۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے پاؤں اچانک رکے۔ غائب سے نسوانی آواز آئی، تم نے بہت بڑی غلطی کی یہاں آ کے۔ آج تک کوئی ادھر آ کے زندہ نہیں گیا، مگر تمہیں زندہ چھوڑنا ہماری مجبوری ہے، لیکن تمہیں یہاں آنے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں خوفزدہ ہو کے دوڑنے لگا۔ راستے میں کئی بار گرا، گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ پھر آدھی رات کے وقت جب میں سویا تو کسی نے مجھے جگایا۔ میں اٹھا، میرے سامنے ایک چڑیل کھڑی تھی جس کے لمبے لمبے بال، لمبے دانت، بڑی بڑی آنکھیں تھی، ہونٹ تو اتنے بڑے تھے کہ نیچے لٹک رہے تھے۔ میں چیختے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اسی چڑیل نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین سے اٹھا کے زور سے زمین پہ پھینک دیا اور غائب ہو گئی۔ اس دن سے آج تک روزانہ وہ چڑیل مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف دیتی رہتی ہے۔ استاد محترم نے ہندو لڑکی کی ساری بات سن کے مجھے پانے پاس بیٹھنے کو کہا۔ خود اس ہندو لڑکے کا ہاتھ تھاما اور کچھ پڑھنے لگے۔ وہ پڑھتے رہے۔ اچانک اس لڑکے کو جھٹکا لگا۔ استاد محترم نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اب عورت کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی، تمہیں بتانا ہوگا۔ استاد محترم پھر سے پڑھنے لگے۔ اچانک وہ رونے لگی۔ استاد محترم نے پھر پوچھا، ہاں اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے پڑھنا بند کرو، پھر میں تمہیں اپنا نام بتاؤں گی۔ میرا نام دیوی لال ہے۔ کیوں اسے تنگ کرتی ہو؟ یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تھا اس لیے۔ لیکن یہ تو کوئی جرم نہیں، یہ تو اللہ کی زمین ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے علاقے سے کوئی چیز نہیں لایا، اس لیے اسے اب معاف کرو، اسے کافی سزا مل چکی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن کیوں؟ یہ تو بتاؤ کہ جو بھی تمہارے علاقے میں جاتا ہے اسے تم مار کے اگلے دن اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتی ہو، لیکن تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑا؟ ایک مجبوری تھی۔ کیوں؟ کیا مجبوری تھی؟ ایک ایسی مجبوری جس نے مجھے روک رکھا تھا، وہ اسی انداز میں بولی۔ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، ہمیں بھی پتا چلے۔ استاد محترم نے پوچھا۔ اس نے یہ کہہ کے حیران کیا کہ ہم نے اس لیے اسے زندہ چھوڑا کیونکہ یہ ہمارے ہی مذہب کا تھا، یہ بھی ہندو ہے اور میں بھی ہندو جنزادی ہوں، ہم انہیں مارتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں لال دیوی نے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ ہم مسلمان کے جسم کا خون پی کے اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ استاد محترم نے چلا کے کہا، لال دیوی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جو استاد محترم پڑھتے گئے تو اس چڑیل دیوی لال رونے چلانے لگی، چیخنے مارنے لگی، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نہیں ماروں گی اور نہ ہی کبھی کسی کو تنگ کروں گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا۔ استاد محترم نے آنکھیں کھول کے کہا اور پھر پڑھائی کرنے لگے کہ اچانک اس چڑیل نے کہا، تم جو کچھ پڑھ رہے ہو تمہیں اسی کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی استاد محترم نے پڑھنا بند کیا اور کہا کہ جو واسطہ تم نے مجھے دیا اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ تم اس لڑکے کو تنگ نہیں کرو گی اور چلی جاؤ گی، اور آج کے بعد تم کسی مسلمان کو نہیں مارو گی۔ میرا وعدہ ہے کہ آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نہیں ماروں گی۔ استاد محترم نے اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑا اور وہ چلی گئی۔ ہندو لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا اور اپنی زبان میں بول رہا تھا۔ استاد محترم نے اس کے باپ سے کہا، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی بھی چڑیل اسے تنگ نہیں کرے گی۔ وہ ہندو سے لے کے چلا گیا، جبکہ میں استاد محترم کے کندھے پھر سے دبانے لگا۔ ہندو مسلم فسادات بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کو جو پاکستان کی طرف جا رہے تھے انہیں مارنا شروع کر دیا ہے۔ میں گھر میں بیٹھا تھا اور تمام گھر والے مشورہ کر رہے تھے کہ تمام مسلمان پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں، اب ہم سارے محلے کو بھی پاکستان جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی مسجد میں تمام لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور میں اور میری بہنیں بہت ہی خوش تھی کہ ہم اپنے ملک پاکستان جائیں گی۔ اگلے دن ابو نے تمام لوگوں سے بات کی اور فیصلہ ہوا کہ آج ہی تمام تیاریاں مکمل کر لیں گے اور کل رات پاکستان کا سفر شروع کر دیں گے۔ پاکستان کی سرحد ہمارے قصبے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی۔ آج رات ہمارے پورے محلے نے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔
اور پاکستان چلے جانا تھا۔ رات ہوئی، تمام محلے والے ایک جگہ اگٹھے جمع ہو گئے، تمام عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے ہم سب نکل پڑے۔ آدھے مرد آگے آدھے مرد پیچھے، جبکہ عورتیں درمیان میں تھی۔ ایک محسوس راستے پہ چل پڑے جو پاکستان کو جاتا تھا۔ ہم سب آہستہ سے پاکستان کی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہندو کا ایک گروپ ہماری طرف آیا تو ہم بھاگ پڑے۔ میں ڈر گیا تھا، اس لیے میں ایک طرف نکل گیا اور بھاگتا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی، ارے وہ دیکھو، وہ تو بھوت بنگلے کی طرف جا رہا ہے۔ بھوت بنگلے کا نام سنتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگا، میرے قدم رکے۔ کیا میں بھوت بنگلے کے علاقے میں آ گیا ہوں؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ انتہائی خوف کی حالت میں نے جنوب کی طرف دوڑ لگائی اور دوڑتے دوڑتے ایک جگہ گر پڑا۔ لیکن قرآن پاک میرے سینے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جسے میں نے نیچے نہیں کرنے دیا۔ میں دوڑ کے اور خوف سے کام رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے جھاڑیوں میں بھاگنے سے میرے جسم پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگنے سے خون بہ رہا ہو اور مجھے سخت قسم کا درد ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور پھر سے دوڑنے لگا، اور جب میں اٹھ کے سیدھا ہوا تو میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میرے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے روشنی پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں انتہائی خوفناک مخلوق کھڑی تھی۔ وہ شاید چڑیلیں تھی، کیونکہ ان کے لمبے لمبے بال تھے جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ ایک چڑیل کے جسم پہ بال ہی بال تھے، لیکن ان بالوں میں خوفناک کیڑے مکوڑے چل رہے تھے۔ دوسری مخلوق بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی سی ناک تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے اور ان ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تیسری مخلوق کافی لمبی تھی اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس ڈھانچے سے تیز شعلے نکل رہے تھے جو میری آنکھوں کو چندیا رہے تھے۔ چوتھی چڑیل بھی بڑی ہی خوفناک تھی۔ اس کھوپڑی پیالی نما تھی، اس پیالی نما کھوپڑی میں آگ جل رہی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی تھی، ناک میں 2 نتنوں کی بجائے صرف ایک ہی بڑا سا نتنا تھا۔ ہونٹ اگرچہ چھوٹے چھوٹے تھے، مگر زبان بہت ہی بڑی اور سیاہ باہر سینے تک لٹک رہی تھی۔ ٹانگیں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، لیکن سب سے خوفناک جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ اس چڑیل کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور زمین پہ گر رہا تھا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخنے لگا۔ خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن کو خوف کا انتہائی زبردست جھٹکا لگا اور میں وہیں گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے پیچھے روشنی ہی روشنی تھی، آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ یہ شاید کوئی بہت ہی پرانا بنگلہ تھا۔ میں زمین پہ پڑا ہوا تھا، میرے ارد گرد خوفناک جن، بھوت، چڑیلیں اور بلائیں کھڑی تھی۔ ان کے کہکہوں سے میرے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اچانک سے ایک زوردار آواز گونجی تو تمام کہکہے بند ہوئے۔ میں نے اس آواز کی طرف دیکھا تو میں خوف سے چیخ پڑا، کیونکہ میرے سامنے ایک خوفناک چڑیل ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چڑیل کے بڑے بڑے کان، سر پہ لمبے لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور زبان اتنی بڑی تھی کہ وہ منہ سے لٹک کے بیٹھے بیٹھے تخت پہ لگ رہی تھی۔ بازو پہ کوئی گوشت نہ تھا، بلکہ ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ بڑے بڑے ناخن تھے اور تمام چڑیلیں جن ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ پھر اس چڑیل نے مجھ سے پوچھا، ہاں تم ہمارے علاقے میں کیوں آئے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، جی میں راستہ بھول گیا تھا۔ اس نے زبردست کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے لگتے ہی ارد گرد کھڑے جن اور چڑیلوں نے بھی کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ پتہ نہیں اتنی خوفناک جگہ، چیزوں اور مخلوق کو دیکھ کے میں زندہ کیسے تھا۔ پھر اس چڑیل نے، جو ان جنوں اور چڑیلوں، اس بنگلے اور علاقے کی سربراہ تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے منہ کھولا۔ اس کے دانت لمبے ہوتے گئے اور تقریباً 2 فٹ لمبے ہو گئے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دانتوں سے خون ٹپکنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک بڑا سا سانپ پکڑا، پورے کا پورا منہ میں رکھ کے منہ بند کر دیا اور اسے کھانے لگی۔ میں خوف سے کانپے جا رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو جو ہمارے علاقے میں آئے وہ مسلمان ہو تو وہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ اس کے خون سے میں اور میری رایا اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے روئے جا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم کوئی جادوگر ہو کہ ہم جیسی طاقت بھی تمہیں چھو نہیں سکتی؟ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی علم ضرور ہے، اور تم نے یہ سینے سے کیا باندھا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس کوئی علم نہیں، لیکن جن چڑیلوں کو تم نے علاقے میں دیکھا تھا انہوں نے تجھے بے ہوشی میں ہاتھ لگایا، انہیں زبردست جھٹکے لگے۔ آخر کیوں؟ وہ تو تجھے چھوئے بغیر یہاں پر لے آئی۔ اس چڑیل نے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، واقعی میرے پاس کوئی علم نہیں، لیکن میرے سینے پہ جو بندھا ہے یہ قرآن پاک ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے چھو نہیں سکتی۔ میری بات سن کے وہ چڑیل کہکہے لگانے لگی اور کہنے لگی، دیکھ لیتے ہیں تمہارے قرآن پاک کی طاقت کو۔ اس نے اتنا کہہ کے 3 نام لیے اور اس کے سامنے 3 خوفناک جن آئے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ ذرا اسے اپنی طاقت دکھاؤ اور اس مسئلے کو ننگا کرو، اس کے سینے سے یہ کتاب کھول کے میرے پاس لاؤ۔ تو حکم ملتے ہی
وہ میری طرف بڑھے۔ میں ان خوفناک جنوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کے مزید خوفزدہ ہو گیا۔ میرے پاس آ کے جو ہی انہوں نے مجھے چھوا، وہ چیختی ہوئی دور جا کر گرے، پھر اٹھے، میری طرف بڑھے اور مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش کی، مگر وہ پھر چیختے ہوئے دور گر پڑے۔ ارے اس کے پاس واقعی طاقت ہے، ارے یہ پھر بھی اکیلا ہم سب سے طاقتور نہیں ہو سکتا، اسے بغیر چھوئے ہی آگ لگاؤ۔ اور پھر ان تینوں نے منہ کھولے، آگ کے شعلے میری طرف بڑھے، میں چیخ اٹھا، لیکن جو ہی آگ میرے جسم کے ساتھ لگی میں اور بھی زیادہ حیران ہوا، کیونکہ آگ میرے جسم سے ٹکراتے ہی بجھ گئی۔ ان کا یہ وار بھی خالق ہوا۔ اب مجھ میں تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی۔ ان کی سردار چڑیل کو شدید غصہ آیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، تم سے ایک معمولی لڑکا نہیں سنبھالا جاتا، میں اسے آگ پہ بھون کے کھاؤں گی۔ وہ تخت سے نیچے اتری اور میرے پاس آ گئی، پھر وہ کچھ سوچتے سوچتے ہنسنے لگی۔ اس نے ایک آواز نکالی اور میرے ارد گرد چڑیلے ہی چڑیلے جمع ہو گئی۔ تمام جن غائب ہو گئے تھے۔ میں بیٹھا خوف سے انہیں تک رہا تھا۔ اچانک وہ چڑیلیں خوبصورت عورتوں کے روپ میں آئی۔ اب وہاں بالکل خوف نہیں تھا، یہاں تک یہ وہ سردار چڑیلیں بھی خوبصورت عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں واقعی اس کا حسن دیکھتا رہا۔ میں ان کا روپ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک میں نے شرم سے آنکھیں بند کی، اپنے سینے سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ اس سردار چڑیل سمیت تمام چڑیلیں جو عورتوں کے روپ میں تھی مکمل طور پہ عریاں ہو گئی تھی۔ شاید ان کا منصوبہ تھا مجھے بہکانے کا، مگر میں ان کے اس جال میں پھنسنے سے بچ گیا۔ کافی دیر میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تو اچانک آواز آئی، لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ پھر خوفناک چڑیلوں کے روپ میں آ چکی تھی۔ سردار چڑیل نے تالی بجائی تو میرے ارد گرد سانپ ہی سانپ جمع ہو گئے اور پھر میری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف سے کانپنے لگا، چیخنے لگا اور پھر اٹھ کے ایک طرف دوڑ لگائی، مگر اس طرف بھی سانپ ہی سانپ تھے۔ اور پھر وہ سانپ میرے بالکل پاس آئے، اچھل اچھل کے مجھ پہ حملہ کرنے لگے، لیکن میرے سمیت اور تمام چڑیلیں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہر سانپ نہ صرف اچھل کے مجھ سے دور جا گرتا بلکہ وہیں ڈیر ہو جاتا۔ ان کا یہ وار بھی نہ چل سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میری اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ان کا ہر وار خطا کر رہا تھا۔ اس چڑیل نے ایک آواز لگائی اور میرے ارد گرد 5 بہت ہی خوفناک اور بلند قامت بلائیں آ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی بھیانک تھی کہ مجھ پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، لیکن میں نے اپنے ہاتھ قائم رکھے۔ 5ویں بلاؤں کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، بازو اور ٹانگیں تو مکمل ڈھانچہ تھی، ہر جوڑ سے خون نکل کے نیچے گر رہا تھا، بڑے بڑے ہونٹ، لمبے لمبے نوکیلے دانت، چہرے پہ گوشت نہ تھا۔ ایک بلا کے پیٹ پہ بڑے بڑے خوفناک کیڑے رینگ رہے تھے، ایک بلا کی آنتیں باہر لٹک رہی تھی، ایک بلا کے جسم پہ خوفناک سانپ لہرا رہے تھے، ایک بلا کے کان اتنے لمبے تھے کہ زمین کے ساتھ لگ رہے تھے، ان کانوں پہ بہت سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ 5 بلا کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے۔ پھر 5 بلائیں میری طرف بڑھی۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنا بھول گیا، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ 5ویں بلائیں نے مجھے پکڑا، اوپر اٹھانے لگی۔ تقریباً 20 فٹ اوپر لے جا کے انہوں نے مجھے چھوڑا۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو ہی میں زمین کے قریب پہنچا، مجھے جیسے کسی نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی حیران پریشان تھے اور مجھے دیکھنے لگے تھے۔ اس غیبی امداد پہ حیران تھا۔ اچانک اس چڑیل کی آواز آئی، سبھی مل کے حملہ کرو اور اس کی بوٹی بوٹی کھا جاؤ۔ پھر اچانک لاتعداد خوفناک جن بھوت چڑیلے اور انتہائی خوفناک بلائیں، دہشتناک سانپ اور عجیب و غریب چیلے، گدھ، باز پرندے، حیران کن جانور میرے ارد گرد جمع ہوئے۔ میں خوف سے چیخ رہا تھا، پھر سبھی خوفناک مخلوقیں میری طرف بڑھی۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچی، ایک زوردار نسوانی آواز آئی، ٹھہر جاؤ۔ سبھی خوفناک مخلوقائیں ٹھہر گئی۔ اس آواز کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خوفناک چڑیل تخت پہ بیٹھی ہوئی اپنی سربراہ چڑیل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، شکنی دیوی، میں مانتی ہوں میری بات آپ کو بری لگے گی، آپ کو غصہ آئے گا، لیکن میرا خیال ہے اب اس لڑکے کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ اکیلا ہی ہم سب سے طاقتور ہے؟ سردار دیوی نے غصے سے دانتے ہوئے کہا، شکی دیوی جی، میں اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہوں، دیکھ چکی ہوں۔ پچھلے دنوں جب میں آپ کے حکم سے ایک ہندو لڑکے کو تنگ کرنے پہ مامور تھی تو وہ علاج کے لیے ایک مولوی سے مدد لینے گئے تھے۔ وہ مولوی صاحب یہی قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ شکنی دیوی جی، اس قرآن پاک میں نہ جانے کتنی طاقت ہے کہ اس مولوی نے نہ صرف مجھے پکڑا بلکہ جو وہ قرآن پاک پڑھتا تھا میری جان نکلی جاتی تھی۔ میں نے تو اس وقت اس کو اسی قرآن کا واسطہ دے کے اس سے جان چھڑائی تھی،
اور میں نے اس لڑکے کو اسی مولوی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اسی مولوی کا شاگرد ہے۔ یہ ہمارا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ یہ نہ صرف قرآن پاک پڑھتا ہے بلکہ اس وقت قرآن پاک اس کے سینے سے بندھا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے اپنی طاقت ضائع مت کرو، بلکہ شنتو مان جی سے مشورہ کیا جائے۔ شکنی دیوی سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، دیوی جی لال تم ٹھیک کہتی ہو، کل 14ویں رات ہے، کل جنات شنتو مان جی تشریف لائیں گے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے۔ میں قدرے مطمئن ہوا کہ چلو کم از کم اس وقت تو جان چھوٹی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں چڑیل دیوی لال کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے مجھ پہ مزید حملہ کرنے سے روکا تھا، جسے چند دن پہلے ہندو لڑکے استاد محترم نے قابو کیا تھا۔ وہاں میں نے اس دیکھا تھا اور پھر اس دیوی لال نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی ایک طرف چل پڑی۔ مجھے ایک سیاہ کمرے میں بند کیا گیا جہاں سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تھی، لیکن یہاں پانی کہاں سے ملتا؟ میں ابھی پانی کی خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ تم نے پانی کی خواہش کی، تمہارے لیے پانی اور کھانا بھی حاضر ہے۔ اس نے میرے سامنے پانی اور کھانا رکھا۔ مجھے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ابھی میں نے پانی منہ سے ہی لگایا کہ میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ پانی اور کھانا نہ کھانا، کھانے اور پانی میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں نے پانی کا پیالہ خوف سے نیچے رکھا اور اس لڑکی کو کھانا اور پانی لے جانے کو کہا۔ لڑکی بڑی حیران ہوئی۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے نہ پانی پیا اور نہ ہی کھانا کھایا۔ وہ چلی گئی تو میں بڑا حیران ہوا، میرے کان میں سرگوشی کس نے کی تھی؟ پھر رات گزری اور میرا دن بھی بڑی تکلیف میں گزر گیا۔ پیاس اور بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن جب بھی کھانا اور پانی مجھے دیا جاتا یہی سرگوشی ہوتی کہ پانی اور کھانا مت کھانا، اس میں زہر ملا ہے۔ ایک وقت تو میرے دل میں آیا کہ یہ جان بوجھ کے کہا جا رہا ہے تاکہ میں کھانا نہ کھاؤں اور نہ ہی پانی پیوں اور بھوک سے مر جاؤں۔ بہرحال رات آئی، مجھے کمرے سے باہر ایک پنجرے میں بند کیا گیا۔ آج 14ویں رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے سامنے سے جن بھوت چڑیلیں غائب ہونے لگی اور پھر میں وہاں تنہا ہی رہ گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں ایسے ہی بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ میں اس وقت بالکل اکیلا تھا، پھر اچانک خوفزدہ ہو گیا۔ میرے آگے پیچھے زمین سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا، تیز ہوا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ دھواں تیز ہوا سے بڑی اونچائی تک چلا گیا۔ تیز ہوا اور دھوئیں سے میرا کھانس کھانس کے برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک میرے پاس ہلکی سی نسوانی آواز آئی، قمر احمد گھبرانا نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، میں تمہیں آزاد کرانے آئی ہوں، میں اپنی جان کی بازی لگا کے تمہیں بچاؤں گی، چلو میرے ساتھ۔ میں نے خوف سے کہا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، وقت ضائع مت کرو، چلو میرے ساتھ، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا ہاتھ تھام سکوں اور تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں۔ میں نے خوف سے ہاتھ آگے کیا، شاید وہ ڈر رہی تھی کہ مجھے چھونے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے مجھ سے میرا ہاتھ تھامنے کی اجازت مانگی۔ میرے ہاتھ آگے کرتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میرا کسی نے ہاتھ تھام لیا ہو اور پھر پنجرا اوپر اٹھنے لگا۔ میرے ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے مارنے آئی ہو؟ وہ میرے سامنے ظاہر ہوئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ میں وہی دیوی لال جنزادی ہوں جس نے تمہیں تمہارے استاد کے ساتھ دیکھا اور تمہارے کان میں سرگوشی کی۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، تمہارے استاد نے تمہارے سامنے مجھے زندہ چھوڑا اور میں اس کا احسان بدلنا چاہتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں تمہارے قرآن اور اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ سارے بھوت بنگلے کی طاقت سے بھی تمہیں قرآن کی وجہ سے کچھ نہ ہوا، لیکن تمہیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم ماری جاؤ گی۔ میں نے کہا، یہی موقع ہے کہ پورا بھوت بنگلہ، جن بھوت چڑیلے، شکنی دیوی سبھی شنتو مان جی کو لینے گئے ہیں، جو پوری دنیا کے جن بھوتو چڑیلوں کے سربراہ ہے۔ آج 14ویں رات ہے، وہ یہاں آئیں گے، محفل ہوگی اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ شنتو مان بھی بہت طاقتور ہیں۔ شکنی دیوی نے جاتے ہوئے یہ ہوا اور دھواں اس لیے چھوڑا تاکہ ایک تو بنگلہ صاف ہو جائے اور دوسرا تم خوفزدہ رہو، بلکہ شاید ختم ہو جاؤ۔ اس نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے کہا، کہاں جانا ہے؟ بولی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اپنے پاکستان، جہاں میرے اپنے سب گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور ساتھ ہی میرے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے۔ میں خوف سے چلانے لگا۔ اس نے کہا، بالکل خاموش رہو، تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ میں خاموش ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، پاکستان آ گیا اور ہمارے لیے مہاجرین کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک طرف اتار دیتی ہوں، پھر میں واپس چلی جاؤں گی، تمہاری منزل آ گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم واپس آؤ گی تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے؟ وہ بولی، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، تمہاری جان بچا کے مجھے خوشی ہوئی۔ اور پھر اچانک اس نے کہا، ارے ماری گئی، وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔
ہاں وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنا کہتے ہی اس نے مجھے ایک طرف زمین پہ اتارا اور بولی، اگر انہوں نے مجھے پکڑا تو تڑپا تڑپا کے ماریں گے، اس لیے روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ مر جایا جائے۔ اس نے کہا، مجھ پہ مہربانی کرو، میری زلفوں سے لگے ہوئے اس پھول کو نکال کے پتی پتی کرو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، میں تمہاری جان بچائی، اب تم مجھے روز روز مرنے سے بچاؤ گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پھول اس کی زلفوں سے نکالا۔ وہ عورت سے چڑیل کی شکل میں آئی۔ میں نے پھول کو پتی پتی کیا۔ میرے پھول پتی پتی کرتے ہی وہ گر کے زمین پہ ڈھیر ہوئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اچانک اس کی لاش غائب ہو گئی۔ یہ منظر میں بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری محسن میرے سامنے جل مڑی۔ میں نے ہی اسے جلایا، لیکن وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے اوپر کی نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ میں خوف سے ایک طرف دوڑا، دوڑتے دوڑتے کیمپ میں داخل ہوا۔ میں نے بھوت بنگلے سے آزادی ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کافی دیر تک میں خیموں میں گھومتا رہا، اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا رہا۔ مجھے ایک عورت کے اونچا اونچا رونے کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف چلا، اس کے قریب پہنچا۔ لالٹین کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں تھی۔ میں چیختے ہوئے ان سے لپٹا۔ مجھے ایک دم وہ اپنے سامنے دیکھے بے یقین سی ہو گئی، بہت زیادہ پیار کرنے لگی۔ دوسرے لوگوں نے ماں نے آوازیں دے کے بلانے لگی۔ سبھی لوگ اکٹھے ہوئے، مجھے دیکھ کے سبھی خوش ہوئے۔ میرے امی ابو، میری بہن بھائی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں بھی خوب رو رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ کہاں چلا گیا تھا تو میرے بیٹے؟ امی بولی۔ جواب میں نے انہیں سب سٹوری سنائی۔ وہ میری باتیں سن کے پریشان ہونے لگے۔ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے ایک ایک بات انہیں بتائی۔ وہ میرے وارث آنے لگی، پھر میرے سینے سے بندھا ہوا قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چومنے لگی۔ پوری رات ہم باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو 2 دن کا بھوکا تھا، جی بھر کے کھانا کھایا اور پھر ہر قافلہ اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ بہت کچھ کھونے کے باوجود بھی قافلے کے ہر مسافر، ہر مہاجر کے چہرے پہ اپنے ملک پاکستان آنے پہ عجیب سی خوشی تھی۔ فضا پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ آج پاکستان ہمارا علیحدہ وطن تھا، ہم اپنے گھر میں خوش رہ رہے تھے۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 30 سال ہو گئے اور مجھے آج بھی سب کچھ ایسے ہی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ جہاں مجھے بھوت بنگلے والا واقعہ یاد ہے، وہاں میری محسن جن زادی کو بھی میں نہیں بھولا، جس کی وجہ سے لمحوں میں منٹوں میں پاکستان اپنوں سے آ ملا تھا۔